दोस्तों हमारे चैनल पाक विज़ टीवी को सब्सक्राइब फरमाएं, शेयर फरमाएं और लाइक फरमाएं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। पाक विज़ टीवी मोहम्मद मंशा। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं? आज का प्रोग्राम एक दिलचस्प नुक्ता एक्सप्लोर करते हैं कि मौलाना क्या एक नया लॉन्ग मार्च करेंगे, आज़ादी मार्च करेंगे या नहीं करेंगे? अगर करेंगे तो क्यों, अगर नहीं करेंगे तो क्यों? तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। आपने देखा होगा कि 20 जनवरी को मौलाना फजलुर रहमान दामत बरकातुहू आलिया जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह अपने बाकी रफ़ाक़ा के साथ, यानी रफ़ाक़ा से मुराद अपोजिशन की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ उनके साथ अब भी अलाइंड हैं, शार्ट ऑफ पीपल्स पार्टी, नून लीग और ANP, उनके साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से यानी एक मीटिंग हुई, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वगैरह वगैरह। तो मौलाना ने इरादतन पीपल्स पार्टी को, नून लीग को और ANP को इनवाइट नहीं किया। तो गोया पहले जो 9 सितारे बनाए गए थे उनमें से 6 सितारे रह गए हैं, अगरचे जो ज़्यादा लाइमलाइट वाले सितारे थे वो फ़िलहाल नहीं हैं। अब लोगों का ये गुमान है कि मौलाना बड़े शदीद नाराज़ हैं पीपल्स पार्टी पर और नून लीग पर। अब देखते हैं कि वाक़अतन वो नाराज़ हैं या नहीं हैं, अगर हैं तो क्यों हैं। देखें, आम इम्प्रेशन ये है कि देखें उन्होंने यानी मौलाना का साथ नहीं दिया, आज़ादी मार्च में साथ नहीं दिया, या उतना साथ नहीं दिया जितना एक्सपेक्टेड था या देना चाहिए था। और फिर ये जो लेजिस्लेशन थी, कानून साजी थी आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन के मामले में, उसमें भी उन्होंने मुखालफत नहीं है उस लेजिस्लेशन की। देखें, इसमें यानी 2 नुक्ता है नज़रें। एक तो है पॉपुलिस्ट इमेज और दूसरा है वाक़अतन हकीकतन एक एनालिटिकल सेंस में क्या हुआ। मौलाना ने ख़ुद भी कभी ये नहीं कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने एक्सप्रेसली ये कहा हो कि हम आपके साथ हर सूरत में आज़ादी मार्च में जहाँ तक भी आप जाएंगे या वहाँ पर धरना देंगे वगैरह वगैरह उसमें बैठेंगे। यानी एक लेमैन भी समझ सकता था कि उनकी सपोर्ट जो है वो कैलकुलेटेड है और लिमिटेड है। चाहे जाए कि मौलाना जैसा ज़ीरक कायद, एक सियासी सर्दो गर्म चशीदा हैं जी, कि वो ये बात न समझे। मौलाना खूब समझते थे कि कितना पार्टिसिपेशन उनकी एक्सपेक्टेड है, कितनी वो देंगे। अब उससे न ज़्यादा उन्होंने दी है, न उससे कम दी है, लेकिन अवाम में कहीं ये इम्प्रेशन है। और फिर ये फितरी बात है कि जिस पर किसी एक पार्टी का इतना स्ट्रांग ठप्पा हो किसी मूव पर, किसी मूवमेंट पर, दूसरी पार्टी इस सेंस में नहीं आएंगी उनके साथ। यानी उस तरह वो कहते हैं ना कि यानी नो होल्ड्स बार्ड, कि किसी किस्म की भी यानी रिजर्वेशन रखे बगैर फुल फ्लैश्ड अंदाज में उनके साथ आना, ये एक फितरी तौर पर मुमकिन नहीं है। ये कल अगर नून लीग या पीपल्स पार्टी भी कोई ऐसी मूव बनाए तो जमीयत उलमा इस्लाम भी यानी उस सेंस में उस लेवल पर नहीं आएगी जिस लेवल पर वो लीडिंग पार्टी होगी। तो ये एक अननेचुरल नहीं है बात, ये बिल्कुल एक अंडरस्टैंडेबल है और फितरी मामला है कि वो इस सेंस में नहीं। और ख़ास तौर पर जब ये इम्प्रेशन भी मौजूद है कि वो बड़ी पार्टीज़ हैं, तो वो कैसे एक जिस पर JUIF का स्टैम्प हो उसके साथ उस सबऑर्डिनेट रोल में आ सकते हैं, जबकि सारी लाइमलाइट जो दायरे मौलाना आ रहा है और मौलाना का मार्च, जमीयत उलमा इस्लाम का मार्च वगैरह वगैरह। लिहाजा ये फितरी अमर है कि मौलाना के साथ उनसे लेसर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी पार्टिसिपेशन का लेवल और होगा और बड़ी पार्टियों का लेवल और होगा। और ये मौलाना भी बात समझते हैं और ये वो पार्टियां भी समझती हैं। लिहाजा ये कोई अनहोनी और अजब बात नहीं थी जितनी उन्होंने पार्टिसिपेशन की। अब मौलाना इस पर क्या रिएक्शन रखते हैं? मौलाना ने भी कभी यानी 2 टोक अंदाज में ये बात नहीं की कि उन्होंने इतना हमारा साथ देना था और नहीं दिया। उन्होंने भी अपना रख रखाव जो है वो कायम रखा है, लेकिन क्योंकि एक वज़ीर सियासतदान है
تو پاپولسٹ امیج یا پاپولسٹ ایک سینٹیمنٹ جو ہے اس کو کیش کروانا بھی ان کا حق ہے، سیاستدان ہے نا، یہی سیاست ہوتی ہے. لہذا جب یہ امپریشن کریٹ ہوتا ہے ایسا تو اس کی وہ کلیئرلی ڈینائی بھی اس کو نہیں کرتے. حالانکہ مارچ کے دوران خود آپ کو یاد ہوگا کہ مولانا سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ آرمی چیف کے ایکسٹینشن کے خلاف ہیں یا نہیں ہیں، تو انہوں نے اس کا دو ٹوک جواب نہیں دیا، بلکہ انہوں نے ایک دوسرے انداز سے بات کی کہ جو اور بھی آتا وہ بھی فوجی ہی ہوتا نا. اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اس میں یعنی جو بھی آتا گویا باجوہ ہی ہوتا نا. یعنی اب گھوڑوں کے اسٹیبل میں سے آپ گھوڑا جو گھوڑا بھی لائیں گے تو وہ گھوڑا ہی ہوگا، گدوں کے اسٹیبل سے جو بھی لائیں گے وہ گدا ہی ہوگا. اس طرح اگر کوئی چکن فارم ہے تو وہاں سے جو بھی آپ لائیں گے بہرحال وہ چکن فیملی سے ہی ہوگا. اس لیے سیاستدانوں کے لیے یہ اتنی بات عام نہیں ہے کہ وہاں باجوہ ہے یا غیر باجوہ ہے، اس لیے کہ آج تک جو بھی آیا ہے اس نے باجواؤں کی طرح ہی ریئیکٹ کیا ہے. اس لیے یہ کوئی عجب بات نہیں ہے. اور پھر لیجسلیشن اگر آج نہیں ہوتی، کوئی سمجھتے ہیں کہ لیجسلیشن نہ ہوتی تو یہ شاید آگے روک ٹوک لگ جاتی. جیسے دیکھیں لیجسلیشن یا قانون سازی تو ایک بڑی لیسر چیز ہے. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جب ان کے سامنے رکاوٹ نہیں بنتا، آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے مشرف کو ہٹا دیا تھا اس پوسٹ سے، اور وہ پھر بھی موجود رہا. اب یہ کسی لیجسلیشن کا نتیجہ تو نہیں تھا نا. اس لیے جب توپ و تفنگ سامنے ہو تو یہ ایسی چیزیں کوئی بہت زیادہ وہ ثابت نہیں ہوتی، کوئی سد راہ یا کوئی یہ دیوار چین یا یہ یاجوج ماجوج والی دیوار وہ ایسی نہیں ہوتی. اس کے پیچھے ہمیشہ عوامی سینٹیمنٹ اور ٹریڈیشنز کی جو اسٹرینتھ ہے وہی فیصلہ کن ہوتی ہے، اور وہ اوور نائٹ ڈیولپ نہیں ہوتی. اس کے لیے کئی ڈیکیڈز لگتے ہیں، کنسسٹنٹ اور کنٹینیوس اسٹرگل لگتی ہے. لہذا مولانا کوئی بہت زیادہ اس پر مصر نہیں تھے کہ یہ ایکسٹینشن ملے یا نہ ملے، جب تک انہیں یہ امید دلائی گئی کہ مارچ سے فوائد حاصل ہوں گے، اور بقول ان سے وعدہ کیا گیا ہے کہ یہ پہلے تو دسمبر میں چینج، پھر وہ ایسے بھی اندیا دیتے رہیں کہ مارچ تک. اب یہ بھی نہیں ہے کہ اس آزادی مارچ سے کچھ حاصل انہوں نے نہیں کیا. یعنی پولیٹیکل سپیس جو سیاستدانوں کو ملی ہے، جو معاملات ایز آؤٹ ہوئے ہیں، وہ اس میں ظاہر ہے اس مارچ کا بھی حصہ ہے. لیکن جو توقعات تھیں شاید وہ مکسڈ ہیں کہ وہ پوری نہیں ہوئی. یعنی آؤٹ رائٹ اگر مین توقع یہ تھی کہ حکومت ختم ہو جائے دسمبر میں، تو وہ ظاہر نہیں ختم ہوئی. لیکن ساتھ یہ بھی فیلرز تھے کہ شاید یہ مارچ تک ختم ہو، تو اس میں ابھی پھر 2 مہینے 2.25 مہینے موجود ہیں. تو اس حوالے سے نہ تو آزادی مارچ مکمل ناکام ہوا اور نہ ہی مکمل کامیاب ہوا، وہ درمیان میں کہیں رہا. اس کے ثمرات حاصل بھی ہوئے اور کما حقہ ثمرات حاصل نہیں بھی ہوئے. اور اب بھی مولانا نے ارادتاً ان کو انوائٹ نہیں کیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو، لیکن اس کے باوجود اگر مولانا اس مومنٹم کو کسی حد تک جاری رکھتے ہیں تو اس کے بینیفیشری وہ بھی ہوں گے اور ان کی موومنٹس کے بینیفیشری یہ بھی ہوں گے. اب یہ فطری بات ہے کہ جو ریتھ ہے اسٹیٹ کا، جو توپ و تفنگ اور باقی کوڈز وغیرہ ایک پیج پر تھیں، تو اس کے نشانے پر جو لوگ تھے وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ تھے، وہ JUIF نہیں تھی. اسی طرح باقی جو لیسر پارٹیز ہیں وہ نہیں تھیں. اور جب وہ تھے تو ظاہر ہے اب انلمیٹڈ لیول پر تو ریزسٹنس اتنے انقلابی تو وہ بھی نہیں ہے نا، وہ بھی ہماری طرح ہی لوگ ہیں. تو اس لیے انہوں نے جتنی مزاحمت کی ہے، اور خاص پر نون لیگ کی، پیپلز پارٹی تو بہرحال پہلے بھی سندھ پر حکمران تھی، اب بھی ہے، ان کا کوئی سبسٹینشیل لاس نہیں ہوا. ہاں یہ لاس ہوا ہے کہ جو انہوں نے کیس وغیرہ بھگتتے ہیں یا بھگت رہے ہیں. لیکن نون لیگ سب سے زیادہ بڑی وکٹم تھی، سب سے زیادہ سفر انہوں نے کیا اس یعنی گرفتاریاں، قید و بند اس حوالے سے بھی، اور ظاہر حکومت کے حوالے سے بھی، اور ان کا مینڈیٹ سب سے زیادہ چرایا گیا. لہذا ان سے یہ توقع رکھنا کہ وہ جب ایسی کوئی صورتحال ہو کہ یہ حالات ایز آؤٹ ہو جائیں تو وہ نہ کریں گے، جبکہ یہ بھی بات موجود ہے کہ وہ کوئی ایسے انقلابی نہیں ہے کہ جو لڑ بھیڑ کر حکومت گرا سکتے ہیں. اور یہ بات مولانا بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس سے بڑا مارچ مولانا کے لیے بھی اب بڑا مشکل ہوگا، بلکہ اس کے اعتبار بھی شاید مشکل ہو.
لیکن پوٹینشیل تو ہے اگر وہ ہر صورت میں چاہیں تو، لیکن یہ ہے کہ اتنی بڑی ایکسرسائز کو ریپیٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس لیے وہ مارچ نہیں کریں گے. یعنی آزادی مارچ اب نیا نہیں ہوگا، بڑی طویل عرصہ تک نہیں ہوگا. اس کے اسباب ہیں، مثلا ایک تو یہ ہے کہ وہ میکسیمم پیسفل مارچ تھا. پیسفل مارچ سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے بس یہی ہو سکتا ہے، یا تو پھر آ کر لڑائی جھگڑا کریں نا، پھر حکومت کو مفلوج کریں، پھر یعنی ڈانگ سوٹا ہو. اگر اس سے ادھر ہی رہنا ہے، اور ظاہر ہے مولانا نے اپنے رویے سے یہ ثابت کیا کہ ہم پیسفل ہیں وغیرہ وغیرہ، اگرچہ اس کے اپنے بینیفٹس ہیں یہ پوسچر بنانے کے، لیکن اس کا یہ ایک ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے کہ وہ میکسیمم پوائنٹ جو حاصل ہو سکتے تھے وہ حاصل کر لیے ہیں. اب پیسفل مارچ اتنا بڑا کر بھی لیں تو پہلے سے بھی کم اس کا امپیکٹ ہوگا. جس طرح کوئی ایک دوائی بار بار استعمال کریں تو اس کے خلاف امیونٹی آ جاتی ہے، اسی طرح کی حکومت یا اسٹیبلشمنٹ بھی امیونٹی آ جاتی ہے. ہاں انہیں اگر پتہ ہو کہ آ کر سب کچھ اسٹینڈ اسٹل ہو جائے گا، مفلوج سب کچھ ہو جائے گا، تو پھر ظاہر ہے اور صورتحال ہے. اور مولانا نے یہ ثابت کیا اور کلیم بھی کیا اور ریپیٹڈلی اب بھی کرتے ہیں کہ وہ پیسفل ہیں اور پیسفل رہیں گے. تو اس صورت میں ایک نیا مارچ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو لہٰذا ایک تو اتنی بڑی ایکسرسائز کو دہرانا بڑا مشکل ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب میجر پولیٹیکل پارٹیز کم از کم زبانی کلامی تو ان کے ساتھ تھیں، سمبولیکلی ساتھ تھیں، چلو دامے در میں ساتھ نہیں تھیں، سکھ نے تو ساتھ تھی نا، قد میں ساتھ نہیں تھی جی. تو اس والے سے اب ان کے بغیر، ان کی وہ سمبولک پریزنس کے بغیر بھی، اور وہ پولیٹیکل سپیس پہلے کی نسبت ایکسپینڈ ہونے کے باوجود اس ایکسرسائز کو ریپیٹ کرنا، اس لیول پر انتھوزیازم کریٹ کرنا ممکن نہیں ہے. لہذا ایک تو دہرانا مشکل ہوتا ہے اتنی بڑی ایکسرسائز کو، دوسرا دو میجر پولیٹیکل پارٹیز اور کچھ اور لیسر پولیٹیکل پارٹیز بھی پہلے کی طرح ساتھ نہ ہوں بے شک سمبولیکلی، تو پھر بھی اور مشکل ہو جاتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ پیسفل مارچ سے اس سے زیادہ کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، اور متشدد مارچ یا وائلنٹ یا حکومت کے ساتھ واقعتاً ٹکرانا وہ ظاہر ہے مولانا کا پلان نہیں ہے، اور اس کے اپنے نقصانات یا اپنے خطرات ہیں، لیکن اپنے فوائد بھی ہیں کہ پھر حکومت سیریسلی لیتی ہے. اس کے علاوہ یہ پوسٹنگ جو ہے وہ خود مولانا نے جو اب کنٹینیو رکھی ہوئی ہے، یہ ایک ویسے سیاست کا حصہ ہے اور ضرورت ہے. اب باقی تو ظاہر ریال پولیٹی کے والے سے کنٹینڈرز ہیں ریئل پالیٹکس کے، جب بھی تبصرہ ہوتا ہے تو انہیں نیکسٹ حکمران کے طور پر پیش کیا جائے. اب مولانا کو ظاہر ہے یہ سب جانتے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں کہ کسی نے فوراً ایسے حالات تو نہیں ہیں کہ وہ وزیر اعظم بنے، اگرچہ ہماری دعا اور خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دن لائے کہ مولانا یا اس ٹائپ کے کوئی شخصیت جو ہے وہ پاکستان پر حقیقی حکمران بنے، لیکن فی الحال تو امکان نہیں ہے. لہذا ذکر تو آئندہ حکمرانی کے حوالے سے نون لیگ یا پیپلز پارٹی یا دونوں کا مکسچر یا ایک تیسرا یعنی پی ٹی آئی کی کوئی برانچ یا اس کا ٹوٹ کے ادھر ادھر ہونا، یعنی اس ٹائپ کے لوگ اور لیس لیول پر ان پارٹیز جو اب ہیں JUIF وغیرہ باقی ان کی پارٹیسپیشن ممکن ہے. لہذا اگر اس میں مولانا کچھ نہ کریں، یعنی اس پوسٹنگ بھی نہ کریں، تو اور کیا کریں؟ پھر تو سیاست میں انتہائی یہ ظاہر ناکی، یعنی ان کی پارٹی کے لیے بڑا یہ ڈس ایڈوانٹیجز ہوگا کہ ایک دفعہ بڑی لائم لائٹ لی اور اب بالکل کہیں نظر ہی نہیں آتے. لہذا یہی وجہ ہے کہ وہ یہ پوسٹنگ برقرار رکھے ہوئے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ 19 مارچ کو ہم ایک کانسٹیٹیوشنل کنونشن کریں گے اور باقی چاروں صوبوں میں بھی کریں گے، لاہور سے سٹارٹ ہوگا 19 مارچ کو. تو گویا وہ کانسٹیٹیوشن پروٹیکشن موومنٹ وہ کہتے ہیں کہ ہم سٹارٹ کریں گے، یعنی تحریک تحفظ آئین پاکستان. سیاست گری کے لیے اور سیاست بازی کے لیے یہ ضروری ہے کہ کچھ نہ کچھ کرتے نظر آئیں، اور خاص طور پر جو یعنی سینٹیمنٹ ہے پاپولسٹ یا ایک اوور چارج قسم کے سینٹیمنٹ پاکستان میں، کیونکہ یہ جب نیریٹو کوئی لاتا ہے میڈیا پر، دیکھیں جی بیٹریل ہوگی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے گویا غداری کر دی، ووٹ کی عزت کے خلاف کام کیا وغیرہ وغیرہ، تو اس کا یعنی ان چارج لوگوں کو ریسیو کرنے والا بھی کوئی کیش کرنے والا بھی تو ہونا چاہیے. لہذا یہ ایک انٹیلیجنٹ موومنٹ ہے یعنی مولانا صاحب کی اور ان کے رفقا کی. لیکن نہ اب نیا لانگ مارچ ہوگا، نہ آزادی مارچ ہوگا، اور نہ ہی اس کے کوئی فوائد ہیں، انلیس کہ
کہ وہ اس طرح چارجڈ ہو کہ حکومت کو وہ کیا کہتے ہیں پھر مفلوج کر دے اور اینٹ اور پتھر اور ڈانگ سوٹا چلے. ظاہر ہے اس لائن پر مولانا نہیں ہے اس لیے نہیں ہے کہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح بھی وہ کامیابی حاصل کر لیتے ہیں, حکومت مفلوج ہو بھی جائے, تو مولانا کو تو چانس پھر بھی نہیں ملے گا, تو وہ کیوں کسی کے لیے اپنے کارکنوں کو مروائیں. سمجھتے ہیں یہ وجوہات ہیں. یہ لہذا ہر پالیسی کی کچھ لمیٹیشنز ہیں. اور جہاں تک نئے آرمی چیف کی بات ہے, دیکھیں موجودہ آرمی چیف کسی نئے کو بنائے اس کے مقابلے میں بہرحال وہ لیسر یعنی طاقتور ہیں, اس لیے کہ ان کی آرمی چیف شپ جو ہے وہ بڑی حد تک متنازع ہے, اس پر لے دے ہوئی بڑی حساب کتاب. جب نیا آئے گا تو وہ تازہ دم ہوگا اور اس کے پاس وہ سارے ٹینٹیکلز موجود ہوں گے جو پہلے پاس تھے. لہذا یہ ٹھیک ہے کہ پاپولسٹ امیج یہی ہے کہ نیا کوئی آتا یہ نہ آتا, اور لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح یہ سوراخ بند ہو جاتا. یہ سوراخ بند اس طرح نہیں ہوتا. اگر آئین ان کے سامنے رکاوٹ نہیں ہے تو ایک چھوٹا قانون ان کے سامنے کیسے رکاوٹ ہے؟ اگر آج وہ اس قانون کو اپروو کروا سکتے ہیں تو کل اس کو ریورس بھی کروا سکتے ہیں. یعنی اگر آج وہ قانون ناکام ہوتا تو کل پھر کامیاب کروا سکتے تھے نا. یہ یعنی ویر ودل جو میکنزم ان کے پاس ہے جس سے فورس کرتے ہیں وہ ان سے ختم تو نہیں ہو جائے گا نا. لہذا اس والے سے بس اسی طرح ہی ہونا تھا جو ہو گیا ہے, اور یہ پوسٹنگ جاری رکھنی چاہیے. یہ یعنی جہاں جہاں جو جس کا کردار ہے, یہ بہرحال یہ کریڈٹ سیاستدانوں کو جاتا ہے کہ انہوں نے اس ایشو کو زندہ رکھا ہے, کبھی کم کبھی زیادہ مزاحمت بھی رکھی ہے, جتنی کسی کی بساط ہے, جتنی کسی کی اسٹرینتھ ہے. تو اس والے سے یعنی جب ہم یہ کریٹیسائز کرتے ہیں نا, برا بلا سیاستدانوں کو کہتے ہیں کہ دیکھیں جی انہوں نے کما حقہ جد و جہد نہیں کی. کما حقہ کو میں نے بھی نہیں کی, آپ نے بھی نہیں کی, اور سیاستدانوں نے بھی نہیں کی. لہذا اس سینس میں یعنی آخری حد تک تو کوئی بھی نہیں جاتا نا, کوئی بھی نہیں گیا, اس لیے ان سے بھی یہ توقع رکھنا ٹھیک نہیں ہے. لیکن جب کرٹیسزم ہم کرتے ہیں نا, اور اس کا الٹیمیٹ, جس طرح کوئی میدان جنگ میں تلوار پوری طاقت سے چلائے اور دشمن ٹانگ ہٹا لے اور وہ اپنی ٹانگ پر گھوم کے لگ جائے, ایسے بارہا واقعات ہوئے ویسے تاریخ میں کہ ایک جنگجو بہت بہادر ہیں, انہوں نے کوشش کی ہے, حملہ کیا ہے, لیکن کسی وجہ سے وہ مس ہو گیا اور وہ ریکوائل ہو کر گویا اپنی ٹانگ پر لگ گئی ہے یا اپنے جسم پر زخم آ گیا ہے, اور اس میں وہ فوت ہو گیا, مارا گیا ہے, شہید ہو گیا, جو بھی صورتحال. مطلب یہ کہنے کا ہے کہ جو پرجوش لوگ ہیں نا, وہ اپنا کرٹیسزم بہرحال پرپیٹریٹر جو ظالم ہے, جس کے پاس ودل ہے اس چیز کو سبوٹاج کرنے کا, عوام کی حکمرانی کو, ان پر ہی رکھیں. کٹنگ ایج ان پر رہنا چاہیے. وہ نہ مولانا پر رہنا چاہیے, نہ پیپلز پارٹی پر رہنا چاہیے, نہ نون لیگ پر رہنا چاہیے, نہ ہی کسی اور پارٹی پر, اس لیے کہ یہ ان کی سروس ہے. یعنی اگر ہم سیاستدانوں کو برا بھلا ڈسپروپورشنیٹلی کہتے ہیں تو اس سے ہم انڈائریکٹلی اسٹرینتھن پھر باجواؤں کو کرتے ہیں. یعنی یہ پورس کے ہاتھی کی طرح کا رول ہے. اس لیے اپنا جو کرٹیسزم کا پوائنٹ ہے نا, جو اس کی چیرنے والی صلاحیت ہے, وہ توپ و تفنگ پر رہنی چاہیے, نہ کہ ان پر جو وکٹم ہے. یعنی آپ یہ تو کہتے ہیں کہ دیکھیں تم پوری طرح لڑے نہیں, لیکن جو اس کے خلاف لڑ رہا ہے, جس نے پریسیپیٹیٹ کی ہے جنگ, اس پر صرف نظر کر دیں تو یہ تو اس کی خدمت ہوئی نا. یعنی واقعتاً وہ جو پورس کے ہاتھی کا کنسیپٹ ہے کہ راجہ پورس جو تھا, جو یعنی سکندر اعظم جب آیا, اور راجہ پورس جو ہے ان علاقوں کا حکمران تھا جو آج دریائے جیلم اور دریائے چناب کے درمیان والے علاقے, گویا موجودہ گجرات, منڈی بہاؤالدین یا حافظ آباد, یعنی حافظ آباد تو دوسری طرف آتا ہے, لیکن خاص طور پر یہ علاقہ جو گجرات, منڈی بہاؤالدین اور کچھ حصہ سرگودا کا ہے, یہ گویا راجہ پورس کی حکمرانی کا جو سینٹر ہے یہ تھا. اور وہ جو جنگ ہوئی تو جب وہ ایک آتشگیر مادہ یونانیوں کے پاس تھا, تو وہ جب انہوں نے استعمال کیا اور ہاتھی بدک گئے اور وہ واپس اپنی فوج کو روندتے ہوئے چلے گئے. اس طرح انہوں نے گویا سکندر اعظم کے لیے اپنی فوج کو روند کر اس کی فتح کی راہ ہموار کر دی.
تو اس لیے ہم سب جب سیاستدانوں پر بہت زیادہ لان تان کرتے ہیں نا تو ہم باجواؤں کے ہاتھ مضبوط کرتے ہیں. ہاں ان کے کرٹیسزم بنتا ہے, کرنا چاہیے, لیکن اس کا کوانٹم جو ہے وہ اصل جو مجرم ہے ان پر رکھیں. تو اس کے ساتھ ہم یہ درخواست دہرا رہے ہیں کہ اگر آپ کو ہمارے پروگرام پسند ہوں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب فرمائیں, شیئر فرمائیں دوستوں کے ساتھ, کمنٹ کریں اور لائک کریں. اور اب ہمیں اجازت دیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم.